अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, पीर के रोज़ 30 तारीख को इस्लामाबाद में ईरान जंग को लेकर एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है। इसके साथ साथ भारत की जानिब से इस प्रोपेगेंडा में इजाफा किया गया है कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहिदा बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया है। इन इशूज़ के अलावा हम आज के अपने डिसाइफर में ईरान के सबसे ख़तरनाक मिसाइल का भी जिक्र करेंगे, जो कि इसराइल के दिफाई निज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके अलावा हम सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी की मुमकिना मुलाकात पर भी बात करेंगे, और साथ साथ अगर हमें प्रोग्राम में वक्त मिला तो हम कुछ सार्क के रिवाइवल के हवाले से भी जिक्र करते चलेंगे। तो आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, जिक्र तो काफ़ी अरसे से इसका जारी था, लेकिन आजकल ये काफ़ी शोरिश हमें भारतीय मीडिया में नज़र आ रही है, भारतीय हलकों में सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा था, जिसको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। भारत में ये तासुर दिया जा रहा है। तो रीज़न वो ये पेश करते हैं कि जब ईरान ने हमला किया सऊदी अरब पर, तो पाकिस्तान ने एक खामोश तमाशाई का किरदार जो है वो अदा किया। तो क्या आप इस आर्गुमेंट को बाय करते हैं? ओह देखिए, भारत से और क्या हम तवक्को रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, नाज़रीन अब तक तो जान ही चुके होंगे कि अभी हमारे थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से, और ये गुफ्तगू बड़ी अहम थी क्योंकि पीर के रोज़ यानी 30 मार्च को इस्लामाबाद में 4 रियासती वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है जी, जिसमें पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, और सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में होंगे। एक इजलास तो जिसकी सदारत हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म करेंगे, लेकिन एक अहम मुलाकात जो होगी वो वज़ीर आज़म के साथ होगी, इन चारों वज़राए ख़ारजा की, या 3 जो मेहमान वज़राए ख़ारजा हैं, और उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल होंगे। तो बहुत सी नज़रें लगी हुई हैं उस इजलास पे। कुछ लोग उससे ये भी इन्फर कर रहे हैं कि जी देखिए, जो एक इस्लामी दिफाई मुआहिदा था वो भी अब सामने शायद आ रहा है, मुसलमान दुनिया यकजा हो रही है, क्योंकि बहुत से ख़तरात लाहक हैं मुस्लिम दुनिया को। तो जो हमने भी एक क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव का आइडिया पेश किया था, तो उसकी जानिब कुछ सफ़र है ये। चलिए अब देखते हैं कि ये इजलास जब होने जा रहा है, बड़े अहम मौके पे हो रहा है, और आई एम श्योर कि हमारे वज़ीर आज़म ने जो बातचीत की है सदर पज़ेश्कियान से, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से 15 पॉइंट की एक प्रोपोज़ल, फिर अभी जो गो कि ईरान ने भी फॉर्मली रिप्लाई नहीं किया उन प्रोपोज़ल को, क्योंकि वो प्रोपोज़ल्स गई थी वाया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को उसका फॉर्मल जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन इन एनी केस ईरान ने पब्लिकली 5 पॉइंट काउंटर प्रोपोज़ल्स दे दी हैं, जो हमने गुज़श्ता रोज़ डिस्कस किया। तो हमारे वज़ीर आज़म ने यकीनन ईरान के सदर से पूछा होगा कि भाई कहाँ तक जा सकते हैं, क्या किन इशू से फ्लेक्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे हॉर्मूज़ के इशू में क्या हालात हैं। तो क्योंकि 1 घंटे से ज़ायद ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रही, तो आई एम श्योर कि पीर के इजलास से पहले पाकिस्तान अपने आप को कम अज़ कम जो ईरान का रिएक्शन है उससे अपने आप को बाखबर रखना चाहता होगा, ताकि तमाम जो भी ईरान की पोजीशन है या उनकी मज़ीद कोई शराइत हैं या कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वज़राए ख़ारजा के इजलास में रखे उनके सामने, ताकि एक यूनाइटेड पोजीशन ली जा सके। क्योंकि उसके बाद होपफुली इस्लामाबाद कम्युनिके या डिक्लेरेशन भी इशू होगा, तो इस पाकिस्तान बहैसियत मेज़बान की उसकी ख्वाहिश तो होगी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आए इस इजलास के बाद कि वो मददगार हो टूवर्ड्स सेटलिंग और एटलीस्ट सीज़ फायर की जानिब एक अहम कदम हो, और उसके बाद फिर ईरान और अमेरिका की कहीं मुलाकात इस्लामाबाद में हो सके। वो भी आई एम श्योर हमारे वज़ीर आज़म ने डिस्कस किया होगा। तो अगला हफ्ता बड़ा अहम है, क्योंकि जो सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भी किसी एक इंटरव्यू में कहा है कि अगले हफ्ते मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान के माबैन कुछ मीडिएशन हो जाए बाकायदा तौर पे।
تو اسلام آباد ہی کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے. ترکیے بھی ہے بٹ چونکہ اس وقت اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ جو وینیو ہوگا جو فیسیلیٹیشن ہوگی وہ پاکستان کے تھرو ہی ہوگی. لیکن ہم ہر قدم پہ ترکیے کو بھی انفارم کر رہے ہیں اور ایجپٹ کو بھی انفارم رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی قسم کی مس کمیونیکیشن اور پیدا نہ ہو. شتر بے مہار کا کیا؟ اس کی طرف ہیں اسرائیل شتر بے مہار اس کو تو چھوڑیے فی الحال امریکہ کی جانب، ہوگا کیونکہ ہمارا خیال یہی ہے کہ ونس امریکہ ایگریز تو پھر امریکہ جانے اور اسرائیل جانے، کیونکہ امریکہ کے پاس لیوریج تو ہے. اگر وہ چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں تو وہ اسرائیل کو یا نتنیاہو کو ان لائن تو لا سکتے ہیں. لیکن کتنی پولیٹیکل ولنگنس ہے ٹورڈز دیٹ اینڈ. صحیح. اب آپ کا جو سوال تھا اس کی جانب آتے ہیں کیونکہ بھارت میں یہ پروپیگنڈا اب زوروں پہ ہے، کیونکہ ان کی تو خواہش ہے نا کہ کسی طریقے سے پاکستان بھی اس جنگ میں کود جائے جی، اور سعودی عرب بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ایران کے ساتھ جنگ شروع کر دے. یہ وہ چاہتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، یہی آبجیکٹو ہے. اور چونکہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو بھارت کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ ایران کو اور کمزور کیا جائے. ایٹ لیسٹ جو اسرائیل کا آبجیکٹو ہے کہ ایران کی حکومت یا انقلاب کو ختم کیا جائے وہ ڈیفینیٹلی بھارت کا بھی ہے، کیونکہ بھارت بھی چاہتا ہے کہ ایک پلائنٹ یا کوئی ایسی حکومت ایران میں آ جائے جو کہ اسرائیلی اور بھارت کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے لے کر چلے. اور وہ اس میں آبویسلی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ بھی شامل ہے تاکہ پاکستان کو بلوچستان کے ذریعے مزید کمزور کیا جائے. تو تمام جو کنورجنس ہے مفادات کی وہ میں صاف نظر آتی ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان. اچھا، اب یہ کہنا ہے کہ جی جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کہ 17 ستمبر 2025 پچھلے سال اس پہ دستخط ہوئے تھے، اور ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ تھی کیونکہ کوئی بھی اس کی توقع نہیں رکھ رہا تھا اس وقت. جی، وہ کہ ہم تو 2-3-4 سال پہلے بھی بات کر رہے تھے، لیکن بہرحال یہ جب واقعہ ہوا تو دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا. بلکہ بھارت نے بہت شور مچا اس پہ کہ کس طرح آپ، کیونکہ اس میں جو ایک پروویژن ہے وہ نیٹو کی طرز کی پروویژن کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، وہ بھی اس میں ہے. تو اب بھارت کی یہ خواہش ہے کہ پہلے تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بھارت پاکستان اور سعودی عرب کو انوالو کیا جائے اس جنگ میں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کی جائے کہ آپ نے تو جی اتنا تکیہ کیا تھا، اتنا ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے ساتھ کہ آپ کو ایک نیوکلیئر سو کالڈ امبریلا مل جائے گی یا کنونشنل امبریلا یا سیکیورٹی امبریلا کہتے ہیں مل جائے گی. وہ تو ہوا نہیں. آپ پہ تو ایران نے کل بھی آپ کے جو پرنس سلطان بیس ہے اس پہ حملہ کر دیا میزائل سے یا ڈرون سے، لیکن پاکستان کی جانب سے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا. تو یہ کیسا معاہدہ ہے؟ اس کو تو ختم ہی سمجھیے، یہ تو ویسے ہی ہے. اچھا، اصل چیز ہے کیا؟ دیکھیے، یہ معاہدہ اہم ہے اور اہم رہے گا. یہ کل بھی ریلیونٹ تھا 17 سپٹمبر کو، اور آج بھی ریلیونٹ اور آنے والے وقتوں میں بھی ریلیونٹ رہے. صحیح. معاہدہ دیکھیے کب وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات ہمارے ناظرین کو بھی وہ سمجھتے ہیں آبویسلی، لیکن یاد دہانی کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر میرا کسی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، سعودی عرب اور پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں. پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے جس طرح بھارت نے کیا، یہ تو معاہدے سے پہلے کا ہے، لیکن اگر پاکستان پہ لیٹ سے بھارت دوبارہ کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے، اب یہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو انووک کرتا ہے کہ نہیں کرتا. رائٹ. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اس معاہدے کو انووک کروں گا تو تب ہی دوسری جو پارٹی ہے اس پہ لازم ہوگا کہ وہ میری مدد کو آئے. مثال کے طور پر نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے، اگر ایک نیٹو کنٹری پہ حملہ ہوتا ہے یا امریکہ پہ لیٹ سے حملہ ہو رہا ہے، امریکہ نے دیکھیے ابھی تک باقاعدہ طور پہ جو آرٹیکل 5 ہے واشنگٹن ٹریٹی کا، اس کا آرٹیکل کو انووک نہیں کیا ایز سچ فارملی. گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ
آئیے جی ہماری مدد کیجیے، ہارموز کو کھلوانے میں یہ آپ کے مفادات میں ہے، نیٹو کنٹریز نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو، لیکن انہوں نے فارملی ابھی تک آرٹیکل 5 کو انووک نہیں کیا. صحیح. اب جب انہوں نے فارملی انووک نہیں کیا تو نیٹو کنٹریز، یا آپ نہیں کہہ سکتی کہ نیٹو کنٹریز نے اپنی جو ٹریٹی آبلیگیشنز ہیں ان کو فلفل نہیں کیا. اسی طرح سعودی عرب نے بھی ابھی تک جو بائیلیٹرل ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کو انووک نہیں کیا. صحیح. کیونکہ سعودی عرب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کیا چاہتے ہیں، یا بھارت بھی کیا چاہتا ہے فار دیٹ میٹر. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اس کو انووک کرے اور پاکستان کے لیے مشکل کریٹ ہو. ہمارے لیے یقیناً مشکل کریٹ ہوگی، اور سعودی عرب کو اس بات کا احساس ہے. کیونکہ دیکھیے ہم ابھی بھی یہی نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا کے اندر اس قسم کی جو ہے اس قسم کا کانفلکٹ چلتا رہے. ہماری تو شروع دن سے، جب سے 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہماری تو یہ خواہش رہی ہے کہ کس طریقے سے، اور جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا کہ ہم تو سب کو یہی مشورہ دے رہے ہیں ریسٹرینٹ کا، اور تھینک گاڈ کہ ہماری جو ایڈوائس ہے اس کو سنا بھی جا رہا ہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس کو انووک نہیں کر رہے. کسی حد تک ایران کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اپنے جو حملے ہیں، گو کہ کچھ رامکو ایئر فیلڈز پہ بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو ایران بھی کچھ ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے. اس میں بھی ہمارا ایک کردار ہے پازیٹیو. تو ہم دونوں سائڈز کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران جو خود ہی مسلمان ملک ہے، اور دوسری طرف ہمارا ٹریڈیشنل الائے ہے سعودی عرب. تو ہم سعودی عرب کو بھی معلوم ہے اور ایران کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کو مشکل میں نہیں ڈالنا، کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس وقت جو برج کے طور پہ کردار ادا کر رہا ہے، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاں بھی بڑی ایکسیس ہے. اس وقت ایک بڑا ہمارا اہم کردار ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بھارت کی بہرحال یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ پوری طرح ناکام ہو جائے گا ایونچولی، لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ایران کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے جس میں مزید یہ جو جنگ ہے مزید الجھے. صحیح. ویئرز اسی کے ساتھ یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد شامل کریں گے کہ کس طرح سے ایران کے ساتھ ساتھ یمن نے بھی اسرائیل کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اتنی ڈھیر ساری بربریت کے بعد اسرائیل کی مشکلات میں ابھی کافی اضافہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے، خصوصاً جب سے ایران نے اپنا سب سے مہلک میزائل جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سائیڈ لائن پہ ہم نے دیکھا کہ یمن نے بھی اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ داغ دیا. تو اب کیا آپشنز باقی ہیں اسرائیل کے پاس؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات بھی تھوڑی بہت سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 80% اور 90% جو ایران کی دفاعی عسکری کیپیبلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہیز بین ڈیسیمیٹیڈ، اور اب مارکو روبیو وہ کہتے ہیں کہ بینگ ڈیسیمیٹیڈ. تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ 80-90% ہے کتنا وہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ایران کے پاس 1,00,000 میزائلز ہیں یا 10,000 میزائلز ہیں یا 2,000 میزائلز ہیں. ان کا اگر 80% آپ نے تباہ کر بھی دیا ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو پھر بھی اگر ایران کے پاس لیٹ سے 1,00,000 میزائل ہیں تو پھر بھی 10% میزائل کافی ہوتے ہیں. اور پھر ڈرونز کی تو آپ بات ہی مت کیجیے. تو اس وجہ سے یہ ساری کہانیاں کوئی کنفرم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا کہ ایران کے پاس کتنی کیپیبلٹیز ہیں، کتنی تباہ ہو گئی ہیں اور کیا ان کے پاس باقی ہے. اس لیے ایران جو ہے بڑے محتاط طریقے سے سب چیزیں کر رہا ہے. اور ابھی کل سے تو دیکھیے حالات اور خراب ہو گئے ہیں. جہاں ایران نے اپنے ایک میزائل کا ہمیں نمونہ ایران نے میزائل کا اپنا ایک جو مہلک میزائل ہے اس کے پاس، اس کا نمونہ پیش کیا اور تل ابیب میں اس کو داغا تو اسے نقصان ہوا. اسی طرح کچھ انہوں نے کل سعودی عرب میں جو فوجی اڈہ ہے اس پہ بھی کیا حملہ، اس میں 12 امریکی تو ہلاک ہو گئے اس میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے اب ایران کے پاس وہ مہلک میزائل ہے کیا، اس کی نوعیت کیا ہے. جی
وہ ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو میزائل ہے نا اس کی ایک بڑی خوبی ہے. اس کا جو وار ہیڈ ہے وہ ایک بام نہیں ہے بلکہ وہ کلسٹر میونیشنز کے ساتھ ہے. کلسٹر میونیشنز کیا ہوتا ہے کہ ایک بام کے اندر بہت سے باملیٹس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بام, اور وہ پھیل جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. مطلب اگر ایک وار ہیڈ ہے, اس وقت جو سننے میں آ رہا ہے جو کلسٹر میونیشن سے لیس وار ہیڈ, اس میں تقریباً 70 سے 80 باملیٹس ہیں. اور وہ اگر آپ دیکھیے تو جب وہ نیچے آتا ہے بیلسٹک میزائل تو اس سے پہلے آ کر وہ ڈسپرس کر دیتا ہے تمام. تو یہ جو وار ہیڈ ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بڑا زبردست وار ہیڈ ایران نے بنایا ہے. اب اسرائیل کے لیے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ اس کے 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ 70-80 باملیٹس کو نشانہ بنا کر ان کو تباہ کرے ہوا میں. تو یہ بہت مشکل ہے. تب ایک وار ہیڈ ہو, ایک جگہ پہ آ کے ٹارگٹ کرے, اس کا امپیکٹ ہو تو وہ تو ممکن ہے, اور وہ خاص ایک ڈسٹنس پہ آ کر اس کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن 70 باملیٹس اگر مختلف مطلب کلومیٹرز پہ گر رہے ہیں ڈسپرس ہو کے, تو ان کو تباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایران نے اب یہ اپنا جو ہے نا سب سے مہلک میزائل نکال لیا ہے. اب اس سے آبویسلی بہت خطرات تو لاحق ہیں اسرائیل کو. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو یمن نے بھی پہلا اپنا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل اسرائیل پہ ڈال دیا ہے, داغ دیا ہے. اس سے بھی جو ہے جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے اس پہ آبویسلی اسٹریس تو ہوگا نا, پریشر پڑے گا. اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ لیبنان میں, جو کہ بہت اسرائیل کی کوشش تھی کہ اس کو بالکل تباہ کر دیا جائے, حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے سکسیسر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب بھی جو ان کے تیسرے اس وقت جو حزب اللہ کے صدر ہیں یا آپ کہہ لیجئے چیف ہیں, قاسم نعیمی صاحب شاید نام ہے ان کا, ان کو, یا نعیم قاسمی ہے شاید, نعیم قاسمی کو شہید کرنے کے لیے اب تلے ہوئے ہیں. لیکن حزب اللہ اس کے باوجود کہ لیبنان کی حکومت پہ بھی, حکومت کی جانب سے بھی سخت پریشر ہے, اور ان کو بین بھی کر دیا گیا ہے. ان کو ڈسارممنٹ جو یو این سیکیورٹی ریزولوشن ہے اس کے تحت ان کو ڈسارم بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن حزب اللہ کو معلوم ہے کہ اگر ہم ڈسارم ہو گئے تو پھر اسرائیل کو تو کھلی چھٹی یہاں مل جائے گی, کوئی پھر ڈیٹرنس نہیں رہے گا. ابھی تک کہا جا سکتا ہے کم ہی صحیح, کمزور ہی صحیح, لیکن حزب اللہ کی جانب سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اسرائیل کو. تو اس وقت ایک 3 pronged سچویشن ہے. ایک تو ایران کی جانب سے یہ جو میزائل ہے, بیلسٹک میزائل وتھ کلسٹر میونیشنز کی بھی تھوڑی بات سمجھا دیں کہ یہ پروسیس ہے. اس پہ ایک کنونشن بھی ہے, کنونشن آن کلسٹر میونیشنز, جو جنیوا میں نیگوشیٹ ہوا. اس خاکسار نے بھی تھوڑی بہت اس میں نیگوسیشن میں حصہ لیا تھا 2003 میں, اس سے پہلے بھی. تو ہم نے بھی نیگوشیشنز کی اس کے اوپر. پاکستان نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا. پھر 2008 میں یہ کمپلیٹ ہوا, اور 2010 میں شاید یہ آیا, انٹو ایفیکٹ ہوا. اب اس کی تقریباً 100 سے زائد ممالک اس کنونشن کو انہوں نے سائن کیا ہے, وہ اس کی پارٹی ہیں. اس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ کلسٹر میونیشنز جو ہے اس کو بین کیا جائے, اس کے استعمال کو, کیونکہ اس سے تباہی بہت پھیلتی ہے, اور اس میں اس کی مینوفیکچرنگ کو بین کیا جائے, اس کے یوز کو بین کیا جائے, اس کے ٹرانسفر کو بھی بین کیا جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے منتہا کہ کنونشن تو یہ ہو گیا, 100 ممالک نے اس پہ دستخط بھی کر لیے, اس کے آبجیکٹیوز کو مان بھی لیا. بلکہ اب 3rd ریویو کانفرنس جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے لاؤس میں ستمبر کے مہینے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ممالک کلسٹر میونیشنز بناتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کی پارٹی نہیں ہے, انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا. اس میں بھارت بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, اسرائیل بھی ہے, امریکہ بھی ہے, روس بھی ہے, چین بھی ہے. تمام ممالک جن کو خطرات لاحق ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کلسٹر میونیشنز کی, تو وہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اس وجہ سے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, کیونکہ ایران نے بھی نہیں کیا ہوا
تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں, وہ لیجیٹیمیٹ ہیں کہ اس کا استعمال کریں, لیکن بہرحال ایک نارم آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ ایک کنونشن بن گیا ہے تو ایک نارم تو اسٹیبلش ہو گیا نا اگینسٹ کلسٹر میونیشنز. لیکن دنیا بھر میں اس کا استعمال ابھی تک ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو ممالک جن کو سیکیورٹی چیلنج ہیں, جن کو ڈیفنس کے ایشوز ہیں, تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے بڑا لیتھل معاملہ, تو اس وجہ سے کافی ممالک کوشش, اس طرح دیکھیے لینڈ مائنس کا بھی یہ ایشو ہے نا, بہت سے ممالک لینڈ مائنس جو ہیں, اس طرح پاکستان, بھارت, امریکہ, چین وغیرہ, ہم نے لینڈ مائنس کا بھی جو پروٹوکول ہے اس کو سائن نہیں کیے ہوئے, کیونکہ ہماری ضرورت ہے, اتنا لانگ بارڈر ہے ہمارا, تو ہمارے لیے وہ ضرورت ہے اس کی ابھی ہمیں لینڈ مائنس کی, تو اس وجہ سے وہ بھی ہم نے سائن نہیں کیا ہوا. صحیح. اب ایران نے جو استعمال شروع کیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیپیبلٹی اب کتنی ہے ایران کے پاس, اس قسم کے کتنے میزائل ہیں ایران کے پاس. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا, اور تو کہ ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اسٹریٹ آف ہارموز اس وقت بند ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات اس جانب جا رہے ہیں جہاں ہوتیز جو ہیں وہ باب المندب بھی بند کر دیں. صحیح. کیونکہ جو بحیرہ احمر ہے, ریڈ سی جو ہے, باب المندب پہ یمن بیٹھا ہے, اور اگر یہ راستہ بھی یہ بھی بند ہو جائے, باب المندب بھی, تو پھر کم از کم جو سعودی عرب کی جو ایکسپورٹس ہیں, جو شپمنٹس ہیں, وہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز سے نہیں آ رہی تو وہ ریڈ سی سے آ سکتی ہیں یا باب المندب سے آ سکتی ہیں. تو کسی اسٹیج پہ اگر یہ معاملات بہت زیادہ خدا نخواستہ اسکلیٹ ہوتے ہیں تو ہوتیز بھی یہ پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ماضی میں بھی جب ان کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے کافی نشانہ بنایا ٹینکرز کو اور کافی مشکلات پیدا کیں. پھر امریکہ کو جھکنا پڑا ہوتیز کے سامنے, انہوں نے سیپریٹ ایک ایگریمنٹ کیا ہوتیز کے ساتھ کہ جی آپ باقی تو جس کو کرتے ہیں کرے, جو ہمارے شپس ہیں امریکی ان کو آپ نہیں کریں گے, جو امریکی ایسٹس ہیں ان کو آپ نشانہ نہیں بنائیں گے. تو ہوتیز ابھی تک وہ اپنا ایگریمنٹ جو ہے اس پہ قائم ہیں, وہ امریکی شپس یا ان کے ایسٹس کو نشانہ نہیں بناتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پش کمز ٹو شو, if سچویشن ورسنس, تو پھر ایران, یمن اور حزب اللہ جو ہیں وہ مل کر ایک سچویشن تو کریٹ کر سکتے ہیں, ٹو کریٹ فردر پرابلمس فار دا ریجنل کنٹریز اینڈ فار دا ورلڈ ایٹ لارج, آئی وڈ سے. تو اس وجہ سے جو کچھ پاکستان اس وقت کر رہا ہے وہ گو کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے, لیکن ہمارا رول جو ہے بڑا پازیٹیو ہے, آئی مسٹ سے دیٹ, کیونکہ یہ ہمارے بھی انٹرسٹ میں اور دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. اسی لیے دنیا کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ بھارت کو یہ چیز تو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور اس سے ہضم نہیں ہوتا کہ پاکستان کو اتنا بڑا کردار کیسے مل گیا, کس طرح ہم اس سارے کھیل میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دنیا بائی اینڈ لارج پاکستان کے اس کردار کو ایکنالج بھی کر رہی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے, کمپلیمنٹ بھی کر رہی ہے کہ پاکستان اپنی اس ایفرٹس میں کامیاب ہو. تو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہوتیز جو ہیں وہ اب فردر کمپلیکیشنز پیدا نہیں کریں گے ہمارے خیال میں. گو کہ اسرائیل پہ اٹیک کرنا ٹھیک ہے, وہ تو بالکل کریں, میں تو اس کے حق میں ہوں. کاش کہ جب یہ 7 اکتوبر کے بعد جنگ شروع ہوئی تھی حماس کے خلاف, اس وقت تک ایران, ہوتیز, حزب اللہ یکجا ہو کر اس وقت اسرائیل پہ حملہ کرتے نا, تو شاید آج گیم مختلف ہوتی. بالکل. لیکن اس وقت چونکہ اس طرح ریسپانس نہیں آیا مل کر کلیکٹیو اس خاص موقع پہ, تو اسرائیل کو موقع مل گیا کہ 1 بائی 1 سب کے ساتھ ڈیل کرے, ان کو کمزور کرے, اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اسی چیز کا نتیجہ ہے. تو بٹ اب تو بہرحال دنیا بدل گئی ہے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو ویورز, خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور باسط صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ ملاقات دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور مجھے تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہی ہو اگر یہ ملاقات جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور زیلنسکی کے مابین ملاقات ہوئی اس طرز کی ملاقات ہو, تو جو ملاقات ان کی وائٹ ہاؤس میں ہوئی اور جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھری کھری سنائی زیلنسکی سے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوگی, اس لیے شاید مشکل ہو, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لیکن
لوگ اسپیکولیٹ تو کر رہے ہیں نا، اور ہمارا کام ہے کیا. اچھا، آج کل وہ جے شنکر صاحب پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے کے بعد فرانس پہنچے، وہاں پہ G7 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں انہوں نے شرکت کی. ان کو بلایا گیا تھا along with a few other countries like برازیل، میرا خیال وہ بھی تھے وہاں پہ، شاید آسٹریلیا بھی تھا، I'm not sure. تو کچھ ممالک تھے، ان کو بلایا گیا تھا وہاں پہ. تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ مارکو روبیو سے بھی ایک جگہ کھڑے بات چیت کر رہے ہیں اور بڑے وہ ایکس پہ ڈال بھی رہے ہیں، پوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی. تو اب جو ہے G7 کی سمٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جون کے ماہ میں فرانس ہی میں. یہ 15 اور 26 نہیں سوری، یہ سمٹ کب ہو رہی ہے مجھے یاد نہیں رہا، میرے خیال میں جون میں ہی ہے، 15 از لانگ دیز مڈ آف جون. اچھا، اب اس سمٹ میں فرانس نے یہ کیا ہے کہ پہلے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہی بلایا تھا، لیکن اب ٹرمپ صاحب چونکہ ساؤتھ افریقہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تعلقات میں کافی کشیدگی ہے، تو اب فرانس نے ان کو ان انوائٹ کر دیا کہ جی آپ تشریف مت لائیے، کیونکہ اگر آپ آ گئے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سمٹ میں نہیں آئیں گے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ سمٹ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے، کیونکہ اگر یہ جون میں ہو رہی ہے 14-15 جون کو، تو اس سے پہلے یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چین کا وزٹ تھا وہ ری اسکیجول ہو گیا ہے. پہلے یہ 30 مارچ سے شروع ہونا تھا، اب یہ ہو رہا ہے 14-15 مئی کو، یعنی کہ مئی کو. تو اس کے فوری بعد پھر یہ فرانس میں G7 سمٹ آ جائے گی. اگر یہ سمٹ تو ہوگی، اب کویسچن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود جاتے ہیں یا وہ جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کو بھجواتے ہیں یا جو ہے مارکو روبیو جاتے ہیں. یہ ایک ابھی تک کویسچن ہے، گو کہ ابھی کہیں اعلان نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے نہیں آئیں گے، ابھی تک اس کو چھوڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا اپنا اگر آپ پوچھیے تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ انکلینیشن نہیں ہے کہ وہ G7 سے سخت ملاقات کریں. وہ تو اس لیے کہ وہ تو بہت سخت ناراض ہیں نا ان تمام ممالک سے، نیٹو ہو یا G7 ہو، وہ کوئی لفٹ نہیں دے رہے ان کو. وہ کہتے ہیں تمام جو ہیں سارے کو کہ مارکو روبیو نے اٹینڈ تو کی ہے، اس سے یہ اندیا تو ملتا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائے، لیکن کیا حالات ہوتے ہیں جون تک، اگلے دو ماہ کس طرح معاملات جاتے ہیں. خاص طور پہ گو کہ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اب کچھ ہفتوں کے بعد ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا مہینے نہیں بلکہ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک شاید یہ جنگ ختم ہو ہی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرف آتے ہیں نہیں آتے، یہ ایک بڑا سوال ابھی تک ہمارے سامنے ہے. تو بھارت کو کسی کھاتے میں اس طرح نہیں ہے. تو چین ان کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل. اب دیکھتے یہ ہے کہ وہ کوڈ کو ریوائیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا پھر اس کو ویسے ہی جانے دیتے ہیں. لیکن برکس کا بھی کوئی فیوچر کو اتنا بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ بھارت دونوں جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو برکس بیکمز اے بگ امپیڈمنٹ، انڈیا بیکمز اے بگ امپیڈمنٹ ان مائی ویو ٹو فردر ڈیولپنگ برکس. اچھا، ایک اور بھی اس میں ساتھ ساتھ یہ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن گزشتہ روز ہم ڈسکس کر رہے تھے نا بنگلہ دیش کا معاملہ، اور کہ کس طرح جو ہے جینوسائیڈ ڈے پہ وزیر اعظم طارق رحمان کا جو پیغام آیا وہ شاید کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اب آج کی خبر یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے دورے پہ جا رہے ہیں 6 اپریل کو. اچھا، یہ خلیل الرحمان صاحب جو ہیں نا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ خلیل الرحمان صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں، یہ انٹرم گورنمنٹ میں ڈاکٹر یونس صاحب کی حکومت میں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے. جی. تو ہمارا تو خیال یہ تھا نا کہ جب یہ وزیر خارجہ بنے تو ہمیں لگا کہ کنٹینیوٹی ہوگی چیزوں کی. اب وہ کنٹینیوٹی شاید ہے کہ نہیں ابھی کہنا بہت ارلی ہے، لیکن اب یہ ان کا دوسرا وزٹ ہے. پہلے وہ ترکیے گئے، اب یہ بھارت جائیں گے. تو میں جو سن رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ان کا پاکستان کا وزٹ بھی کوئی اسکیجولنگ اس کی ہو رہی ہے. اب وہ پاکستان کب آتے ہیں وی ول سی، لیکن وی وڈ بی ویری انٹرسٹڈ کین ٹو واچ کہ جو یہ وزٹ ہوگا بھارت جا رہے ہیں
اس سے کیا چیزیں نکلتی ہیں, کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو پینڈنگ ہے, بلکہ جو ان کے درمیان گنگا جو ان کا ٹریٹی ہے, واٹر شیئرنگ ٹریٹی, اس کو بھی 30 سال ہو رہے ہیں. وہ میرے خیال میں اس سال کے آخر میں ایکسپائر ہو رہی ہے. 30 سال کے لیے تھی وہ, تو اس کو بھی ریگوشیٹ ہونا ہے, واٹر شیئرنگ جو ٹریٹی ہے. تو کافی چیزیں ہیں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. ایک اور بڑا معاملہ جو بنگلہ دیش کے لیے بڑا اہم ہے وہ سارک کی ریوائول کا ہے. بالکل, کیونکہ سارک ان کا برین چائلڈ تھا, انہوں نے بڑا کام کیا اس کے اوپر, اور خاص طور پہ پہلی جو سمٹ ہوئی تھی 1985 میں سارک کی, وہ بھی بنگلہ دیش میں ہوئی تھی. تو بنگلہ دیش کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو ریوائیو کیا جائے, کیونکہ 2014 کے بعد سارک سمٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہو پایا. گو کہ باقی ورکنگ لیول میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن سمٹ نہیں ہو پا رہی. جو آخری سمٹ 19th سمٹ جو پاکستان میں ہونا تھی وہ نہیں ہوئی بیکاز آف انڈیا. اس وقت اڑی کا واقعہ ہو گیا تھا 2016 میں, چونکہ یہ سمٹ ہونی تھی تو بھارت نے آنے سے انکار کر دیا. پھر بنگلہ دیش نے بھی, شیخ حسینہ نے بھی کہا میں نہیں جاتی, اور بھی ممالک نے, کچھ افغانستان نے بھی اس وقت بھارت کا ساتھ دیا. اب دیکھیے سارک میں 3 مسلمان ممالک ہیں, پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان. اور ہم تو چاہیں گے کہ کم از کم سارک کے اندر اگر آپ نے بھارت کو روکنا ہے, اس کی بولنگ کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو کم از کم یہ 3 ممالک تو ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر ایک ساتھ چلے نا. لیکن جو حالات ہیں خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اب جو عید پہ ایک پاز تھا وہ ختم ہو گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے کہہ دیا کہ جی ہمارا جو غضب للحق, آپریشن غضب للحق ہے وہ جاری رہے گا تا وقت کہ افغانستان کی حکومت یا کابل رجیم جو ہے وہ ہمیں ایشورنسز نہ دے کہ جو بھی دہشت گردی کی کاروائیاں وہاں سے ہو رہی ہیں وہ رکے نہیں. اس دوران ولی نور محسود جو ٹی ٹی پی کے سو کال ٹی ٹی پی اس کے جو چیف ہیں, ان کو بھی کوئی تھوڑا نشانہ بنانے کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو ہماری کاروائیاں بھی جاری ہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ سارک میں 3 مسلم ممالک ہیں, وہ اس وقت, ہمارا تو خیر اس وقت فوکس جہاں افغانستان ہے وہاں ایران جنگ بھی ہے, لیکن پاکستان کے پاس الحمدللہ اب کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان تمام چیلنجز کو یکجا ایڈریس کر سکے اور ان پہ فوکس کر سکے. تو انٹرسٹنگ ڈیز ہیڈ. لیٹس ہوپ کہ بنگلہ دیش کے فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے, جو بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس وزٹ کی, وہ اس میں آئے ہوپ کہ بنگلہ دیش جو ہماری سینسٹیویٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھے گا, اور جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے پچھلے سال 1.5 سال میں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا, تاکہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو سارے پروسیس کو بے وجہ سیبوتاج کر دے. کیونکہ بھارت کی کوشش تو یہی ہے کہ اس کو سبورٹ کرے. تو میری خواہش تو یہی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ ایک وقت تو تھا کہ ہم بنگلہ دیش کو بھی کرسن سیکیورٹی انیشیٹو میں شامل کرنا چاہتے تھے. اب وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی, وی ول سی. لیکن جو ایشوز بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ہیں وہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہیں. وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ختم ہو جائیں گے, وہ ایشوز بھی رہیں گے. لیکن جس طرح ہم سمجھتے ہیں سفارتکاری ہوتی ہے, بنگلہ دیش کے بھی مفاد یہی ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو یا ٹینشن پیدا ہو, لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ بھارت, بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی جس نہج پہ جا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں, تاکہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے. اور اگر بنگلہ دیش یہ ڈسکس کرتا ہے بھارت کے ساتھ کہ سارک کا جو وینیو ہے وہ اسلام آباد کی بجائے ڈھاکہ شفٹ کر دیں, تو پاکستان کو کوئی اعتراض میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. صحیح, لیکن مسئلہ پھر یہیں پہ آتا ہے نا کہ بھارت سچویشنز کو ایکسپلائٹ نہ کرے تب. ہاں ڈیفینیٹلی. بالکل. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے, اور آپ بھی ڈیسائفر کا پارٹ بن سکتے ہیں, اپنے آڈیو ویڈیو پیغامات بھیج سکتے ہیں, کوئی بھی تجاویز ہیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. دا نمبر از 0310536629 0310536629. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.